अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। ये मारूफ इंडियन जज है मर्कंडे कातजू। ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ लेकिन मेरे जैसे मुसलमान होके दिखाओ, जैसा मुसलमान मैं हुआ ऐसे होके दिखाओ। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इसका जो इंटरव्यू है या इसके जो अपने एक ऐलान है कि मैं आज जो है वो मुसलमान हो रहा हूँ और मुसलमानों के अंदर जो है वो क्या है मर्तबे हैं और ज़ात पात हैं। ये जो है सैयद से शादी नहीं करते, ये फलां नहीं करते, फलां नहीं करते, वो बहुत सारे इतराज़ भी कर रहा है। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा जिस चीज़ पे ये जज इतराज़ कर रहा है वो क्या है। 24 न्यूज़ डिजिटल। अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा नहीं पढ़ा आपने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया था। मुबारक को आप मुसलमान हो गए हैं। मैं तो हो गया हूँ, आप लोग मुसलमान नहीं हैं, फर्जी मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के भी मुसलमान और पाकिस्तान के भी मुसलमान। आप लोग कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। मैं प्रॉफिट मोहम्मद का चेला हूँ, असल चेला। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ना कोई अपर कास्ट ना कोई लोअर कास्ट, सब इंसान बराबर है और मैं उनकी बात मानता हूँ। आप लोग नहीं मानते हैं, आप कहते हैं नहीं हम अशरफ हैं, सैयद, शेख हैं, पठान हैं, मुगल हैं, सुपीरियर कास्ट। और आप को तीन कैटेगरीज हैं, तो अशरफ जो सबसे सुपीरियर कास्ट, फिर इंटरमीडिएट कास्ट अजलफ, कुरैशी, अंसारी, सिद्दीकी, ये सब आते हैं। हमारे हिंदूज में है जिसको ओबीसी कहते हैं, यादव, कुर्मी वगैरह। और तीसरी सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो दलित कॉन्वर्ट्स हैं, उनको क्या है, लाल बेगी और क्या क्या धोबी, और उनको नीच मानते हैं। आप नमाज साथ में पढ़ेंगे, मगर शादी करना हो, तोबा तोबा, हम तो अशरफ हैं, सैयद हैं। मुसलमान से कहो कि तुम लोग कास्ट सिस्टम फॉलो करते हो, ताकि नहीं 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 हमें इस्लाम में सब बराबर है, सब बराबर। अरे बराबर थ्योरी में है, प्रैक्टिस में क्या है? सवाल है, थ्योरी में तो इस्लाम में सब बराबर। मुसलमान पोती बंद हो जाती है, जहां उसको रोशनी दिखा दो भागता है। हम ये नीच अंसारी से थोड़ी शादी कर सकते हैं, ये तो नीच है। इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान प्रैक्टिस क्या करते हैं? कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। सही बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं? ठीक कह रहे हैं सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है। दो सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूँ कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, फ्रॉम सिंगल पेयर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो क्या आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफ़ेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज़ है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफ़ेद इंसान काले से बेहतर है,
نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے، صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے. تو جات پات اسلام میں نہیں ہے. یہ تو سرنیم ہے، خان، پٹھان، شیخ، سید، یہ سرنیم ہے. سرنیم مطلب جیسا ہوتا ہے نا سرنیم، مثال کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے، دیسائی سرنیم ہے، پٹیل ہے، جوشی ہے، جو بھی ہے، یہ سرنیم ہے. کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے. ہاں شیخ جو عربک میں ہم سر کہتے ہیں، سر مطلب محترم، تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم، یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدار انسان کو، وہ الگ لقب ہے. لیکن جہاں تک کہ سرنیم میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان، بہت کم ہیں لیکن میں جانتا ہوں، یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق کے حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 منسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر، حکم کہتے ہیں آربیٹر کو، حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے
اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی, پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسری بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گیا, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ ہوا. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے, لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے حسن, اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا, اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. ناظرین گرامی, یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اور اس سے پہلے اس ہندو نے جو ہے وہ معروف آدمی تھا جس نے اسلام قبول کیا اور اعلان کیا, سب کے سامنے کیا. اسٹڈی کرنے سے آپ کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے, یہ بات حقیقت ہے. اسلام میں ذات پات کی کوئی بات نہیں ہے. جو اس نے کہا, نام کیا ہے یہ ہندو جج, ہندو جج, انڈین جج, اس نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تم صحیح مسلمان ہو جاؤ اور تم میں ذات پات موجود ہے, تم ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرتے ہو کر. دیکھیں, ایک ہے اسلام کی تھیوری, اسلام کی تھیوری میں رد و بدل ہے نہیں, نہ ہم نے کیا ہے. ایک ہے کہ ہم فالوور میں وہ فرق ہو سکتا ہے, فالوورز کے اندر جو ہے وہ کمیاں خامیاں ساری چیزیں موجود ہیں. اسلام میں ذات پات کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہیں, مرتبہ اور نسل سے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو مت دیکھیں, آپ اسلام کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کی برابری کا پیغام دیا, خطبہ حجۃ الوداع میں سب انسان برابر قرار دیے, مذہب امتیاز کی اجازت نہیں دیتا. جو آپ نے دیکھا وہ اکثر روایات یا ثقافت ہے, دین نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. روایات اور ثقافت میں لوگ اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ بس نہ پوچھیں آپ. ثقافتی رواج وقت کے ساتھ ساتھ بن جاتے ہیں, انہیں دین سے فرق کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جو لوگ ذات پات کی وجہ سے شادیاں نہیں دیتے ان کو اس میں فرق کرنا چاہیے. خامیوں کی نشاندہی اچھی ہے مگر طنز یا الزام بازی سے گریز کریں. نصیحت حکمت اور مہر سے کریں تو دل بدلتے ہیں, تلوار سے نہیں بدلتے دل. آپ نے اسلام قبول کیا, یہ خوش آئند ہے. آپ عملی نمونہ بنیں. قائل کرنا بہترین طریقہ ہے. آپ کے اچھے عمل سے لوگ متاثر ہوں گے. میں بھی یہی کہوں گا
کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا دیں، اتنا اچھا بنا دیں، اتنا اچھا بنا دیں کہ زندگی ساری آپ کی گزری ہے اپنے مذہب میں، ہندو مذہب کے اندر، اب آپ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ پاک ہو گئے، پاکیزہ ہوئے، آپ ذرا نمونہ بن کے دکھائیں۔ ذات پات کی مخالفت اصلاح کا معاملہ ہے، نہ صرف بات کا۔ مساجد، شادیاں اور مدارس میں عملی اقدامات سے فرق پڑتا ہے۔ سب مسلمانوں کو ایک ہی چھتری میں لانا آسان نہیں، مگر ضروری ہے۔ قائدین، علماء اور نوجوان سب کو ساتھ ملا کر آگے بڑھیں۔ اگر کسی نے غلطی کی تو اسے خطا کہہ کر اصلاح کیجیے، قوم کو ملامت نہ کیجیے۔ عمومی الزامات سے دفاعی رویے پیدا ہوتے ہیں، فرد در فرد رہنمائی بہتر ہے۔ تقوی ہی معیار تقدیر ہے، نسب یا ذات نہیں۔ یہ اصول قرآن اور سنت کے بنیادی ہیں، اس پر کھڑا رہ کر بات کریں گے آپ۔ کیا مسلمانوں کو ایسا اچھا اور میٹھا بن کے دکھائیں کہ مسلمان کہ ہاں واقعی یار نو مسلم لوگ ہم سے بہتر ہیں۔ جلدی مایوس نہ ہوں، تبدیلی صبر اور مستقل محنت مانگتی ہے۔ ایک مثبت مثال کئی لوگوں کو بدل دیتی ہے، لہذا مستقل کوشش کریں۔ اچھا آگے، معاشرتی جڑیں عموماً غربت اور جہالت میں ہوتی ہیں۔ ان مسائل میں تعلیم یا روزگار کے ذریعے کام کرنا اصل حل ہے۔ مسلمانوں کی تنقید ضروری مگر منصفانہ ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپ تنقید کریں، منصفانہ کرنی چاہیے۔ غلطیوں کو اجاگر کریں مگر قومیت یا مذہب پر حملہ نہ کریں آپ۔ یہ ایک بہت اچھی قیمتی بات کی ہے انہوں نے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالیں، ان کی مثال دیں کہ اسلام نے امتیاز ختم کر دیا۔ وہ ایک کالے انسان تھے، سیاہ تھے بالکل، لیکن مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی بلند قدر مرتبہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ مساجد اور روایتی ادارے جو ہے وہ کے لیے بہترین جگہ ہیں اور ایکوالٹیڈ کے لیے بہترین جگہ ہیں، اور ان اداروں میں واضح اصول بنا کر عملی فرق دکھایا جا سکتا ہے۔ قانون، سماجی پالیسیاں اور نصاب میں تبدیلی مدد دیتی ہے۔ طلباء کو مساوات کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ نسل اختلاف نہ کرے۔ آپ کا پیغام اگر محبت اور عاجزی سے ہوگا تو زیادہ قبول ہوگا۔ نصیحت میں نرمی اور دلیل دونوں ضروری ہے، یہی قرآنی حکمت ہے۔ ایک دوسرے کو بھائی مانے، عمومی تذلیل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کی اصلاح ذاتی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے ممکن ہے۔ اپنی تبدیلی اور عمل کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ الفاظ سے زیادہ عمل اثر پڑتا ہے۔ جب آپ خود امتیاز کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو دوسروں میں ہمت آئے گی۔ آپ خود امتیاز نہ کریں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ کہہ دیا کہ میں تو مسلمان ہوں، صحیح مسلمان ہوں، تم صحیح مسلمان بن کے دکھاؤ۔ آخر میں بھائی، مقصد اصلاح اور اتحاد ہونا چاہیے، نہ کہ الزام تراشی۔ آئے مل کر اسلامی تعلیمات کے مطابق بات ختم کریں اور حقیقی بھائی چارہ قائم کریں۔ آپ اگر سچے دل سے مسلمان ہو چکے ہیں تو آج سے میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور سب بھائیوں کو بھائی بنایا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔